हेलो, हाँ हेलो। क्या हाल है? बहुत बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल है? खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझसे कौन सा मौजू पर बात करना है? आप बताइए किस मौजू पे बात करना है आपको। आपका मैं चेहरा तो आपका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है कुफरिया इबारत थोड़ा पर। दूर करके बात कीजिए। जी, कुफरिया इबारत पर बात करना है। कौन सी कुफरिया इबारत? हमारी तो कोई इबारत ही कुफरिया नहीं है। ये तहजीर नाज में जो मौलाना कासिम ने लिखा है, माज़अल्लाह अगर नबी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा कहाँ लिखा है तहज़ीरुन नास में? आपने पढ़ो, आप नहीं पढ़े हो किसको? अरे मैं तो सब पढ़ा हूँ। अब आपको एतराज आपको है ना, तो एतराज तो आप दावा आप कर रहे हैं, दावा दलील आप दें, दावा भी आप पेश करें ना। दावा पेश करिए। क्या कुफरिया नहीं कि नबी के बाद जो आ जाए, क्या नबी की खत्म नबीयत, नबी के बाद जो दावा करे नबूवत वो काफिर नहीं होगा? कहाँ ऐसा लिखा हुआ है? आप वो इबारत पढ़ के सुनाइए ना, वो पूरी इबारत पढ़िए। उसने लिखा, तहजीर नाज में लिखा हुआ है वो। मेरी बात आप सुनिए कि ये जो एतराज शुरू हुआ ये कहाँ से शुरू हुआ? सबसे पहले इसको कुफरिया किसने कहा है? ये मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने। यानी कि उनकी किताब जो है वो हुसामुल हरमैन जो है उसी से जो है ये सारा मामला शुरू हुआ है ना। हाँ जी, उसी से शुरू हुआ है। तो फिर ये मुसन्निफीन का, मुअल्लिफीन का और बड़े बड़े जो राइटर्स हैं उनका ये उसूल है कि अगर कोई किताब जिसने लिखी है तो पहले उसके ऊपर बात होगी, मुसन्निफ के हालात पर बात होगी कि मुसन्निफ कैसा है, क्या है, उसने जो फतवा दिया है वो किस तरीके का दिया है। तो पहले हम मुसन्निफ के हालात पर बात कर लेते हैं। हाँ, बात करो, क्या बात इतराज है? मुसन्निफ पर क्या इतराज है आपको? हम कह रहे हैं कि मुसन्निफ ने झूठ बोला है, मुसन्निफ की वो जो किताब है, वो जो फतवा हुसामुल हरमैन है, वही गलत है। किस तरह गलत? आप गलत साबित करो उसको, उस को एक साबित करो आप। उलमा और मदीने के उलमा और इजाज के सारे उलमा का दस्तखत मौजूद है उस पर। अरे भाई, अगर मैं आपके मुतालिक कुछ भी झूठ के फतवा लूं तो फतवा तो जो देगा, जो सवाल जो है उस हिसाब से जवाब देगा ना। असल किताब को देखेगा, आदमी को बुला के पूछेगा कि भाई ये जो फतवा आया आपके मुतालिक, जो सवाल आया, इसमें ये जो बातें लिखी हुई हैं, क्या आपका अकीदा इस तरह है? तब तो बात हल होगी ना। वो तो गए चोरी चुपके उठा के फतवा ले आए और थोप दिया। किसने चोरी छुप के उठाया, लिख दिया? अरे मौली अहमद रजा ने, और किसने? वो तो सबके सामने। कितने बार मौलवी अहमद रजा खान ने जो है अशरफ अली थानवी को, कासिम नौदी को खत लिख कर कहा कि भाई तौबा करो, कुफर इबारत से कहाँ है? तौबा करो। उन्होंने कहाँ है तौबा वो? भी नहीं किया। वो खत कहाँ है? वो खत लिखा हुआ है, बिल्कुल कहाँ है, है खत है उसके। वो खत? कहाँ है? कहाँ लिखा हुआ है? फतवा रजविया में है। जी? फतवा रजविया में है। कौन सी जिल्द में फतावा रिजविया की, बोलिए। अभी तो किताब मेरे पास नहीं है अभी। तो फिर फतावा रिजविया में फतावा है या खत है? खत भी है मौजूद उसमें। तो कौन सी जिल्द में है? एक आध तो कुछ तो याद होगा आपको। तो अभी मेरा वो, मैं एक जगह बैठा हूँ, मुझे याद नहीं है किताब का जिल्द का। अच्छा चलिए छोड़िए, मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि आप ये हाँ, बताइए वो कि कुरान से बढ़कर कोई किताब है क्या? नहीं है, इसमें शक नहीं है। जो बात कुरान के मुतालिक कही गई है कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। ऐसी ही बात अगर कोई शख्स किताबुल ला रैब फीह किसी और किताब को कहे तो उस पर क्या फतवा लगेगा? तो काफिर हो जाएगा। तो मौलवी अहमद रजा की किताब हुसामुल हरमैन के मुतालिक अस्सवारिमुल हिंदिया में बाकायदा ये लिखा है कि हुसामुल हरमैन किताबुल ला रैब फीह। तो जिसने लिखा है वो, उस पर इतने कई उलमा की तस्दीक है, वो सारे के सारे आपके फतवे से तो काफिर हो गए। किसने कहा है? कौन सा उलमा? उसका नाम तो बताओ उलमा का। अरे अस्सवारिमुल हिंदिया किताब का नाम बता रहा हूं ना। हाँ, तो किसने लिखा है इसमें? क्या लिखा है आप ही इसमें? के आलिम ने लिखा है। तो इसमें क्या, कौन सा कुफ्र है? कुफ्र साबित करो आप। कह तो रहा हूं कि कुफ्र कुरान साबित। कुरान करीम की जो आयत ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह जो कुरान के मुतालिक है,
اللہ کی کتاب کے متعلق، اللہ کے کلام کے متعلق جو بات ہے، وہی بات ایک انسان احمد رضا خان کی کتاب حسام الحرمین کے متعلق یہ لکھ دیا ہے کہ حسام الحرمین لا ریب فیہ ہے، جبکہ قرآن کے متعلق یہ ہے کہ لا ریب فیہ ہے۔ کوئی کتاب جو اللہ کی ہے اس کو کتاب لا ریب فیہ کہا گیا ہے، باقی انسان تو خطا کا پتلا ہے، اس کی کتاب کو لا ریب فیہ کہنا یہ کہاں تک درست ہے؟ تو ہم تو کسی علماء کو نبی معصوم نہیں مانتے، ہم کسی کو معصوم نہیں مانتے، کسی نے جب لکھ دیا معصوم تو نہیں ہے وہ۔ جب معصوم نہیں مانتے ہیں تو کتاب لا ریب فیہ کیوں لکھا حسام الحرمین کو؟ تو معصوم تو میں نہیں مان رہا ہوں، کسی کو میں معصوم نہیں مان رہا ہوں، معصوم تو صرف نبی ہے۔ تو پھر اگر وہ معصوم نہیں ہے، چلو آپ کی بات ہم مان لیتے ہیں کہ وہ معصوم نہیں ہے، تو وہ معصوم نہیں ہے تو ان کی حسام الحرمین میں غلطی ہو سکتی ہے، ان کے فتاوی لینے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ نہیں، جو فتویٰ انہوں نے دیا فتویٰ صحیح ہے۔ وہ بات کیسے ہوئی؟ آپ کہہ رہے ہو ایک طرف کہ آپ ان کو معصوم نہیں مانتے، جب آپ ان کو معصوم نہیں مانتے تو ان کی کتاب میں غلطی ہو سکتی ہے۔ جس طرح آپ لوگ کی کتاب میں غلطی ہوا ہے پھر۔ ارے ہماری بات ہی نہیں نا، ہم نے کون سی کتاب میں آپ کے متعلق کوئی فتویٰ دیا؟ وہ چھوڑو آپ، ہم تو یہ بات کریں کہ حسام الحرمین وہ کتاب ہے جس کتاب سے امت کے درمیان اختلاف پیدا ہوا، اس کتاب کو قرآن کریم سے اس کا مقابلہ کیا جا رہا ہے کہ قرآن کریم لا ریب فیہ کتاب ہے، اس کے متعلق اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الصوارم الہندیہ میں اسی کتاب کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ حسام الحرمین کتاب لا ریب فیہ۔ ایک تو بات یہ بڑی گستاخی کہ قرآن کے مقابلے میں حسام الحرمین کو کھڑا کر دیا، پھر دوسری بات یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ معصوم تو مانتے نہیں آپ ان کو، جب آپ ان کو معصوم نہیں مانتے، آپ ان کو غلطی کا پتلا مانتے ہیں، تو حسام الحرمین کے فتویٰ لینے میں ان سے غلطی ہو سکتی، کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ بھی تو انسان ہے نا۔ نہیں، جو 36 علماء نے دستخط کیا ہے وہ کس طرح ہے؟ 36 علماء اجاز کے سعودی کے۔ ارے بھائی میں ایک فتویٰ آپ کے متعلق کچھ بھی جھوٹا سوٹا لکھ دوں تو جو مفتی ہوگا وہ جو سوال ہے اسی سوال کے اعتبار سے جواب دے گا نا۔ آپ لوگوں نے جو المعنت المفند لکھا ہے اپنے اس میں دلائل میں، اس کے دستخط موجود نہیں ہوتا تو جعلی دستخط ہے تو وہ تو حسام الحرمین کی اس میں کچا چٹا کھولا ہے کہ یہ فتویٰ جھوٹ لیا گیا، ہمارے خلاف جھوٹ بولا گیا، ہمارے عقیدے کو گھڑ کر بیان کیا گیا، تو وہ حسام الحرمین کے خلاف تو لکھا گیا ہے وہ۔ تو جب مولانا اشرف تھانوی کہتا ہے معاذ اللہ جو علم پاگل جانور اور بچوں کا ہے وہ علم رسول اللہ کے لیے گستاخی نہیں ہے کیا؟ اب آپ میرے کو یہ بتاؤ، اس پر کیا اعلیٰ چیز کو ادنا چیز سے تشبیہ دینا گستاخی ہے، کفر ہے؟ ہاں کفر ہے، بالکل۔ تو قرآن کریم نے اعلیٰ چیز کو، حضور کو یہود کے بچوں سے مشابہ تشبیہ دی ہے قرآن کریم نے۔ کون سا آیات میں بتاؤ، تفسیر اس کا شان نزول بتاؤ۔ ارے شان نزول بتا رہا ہوں، قرآن کریم کی آیت پڑھ رہا ہوں، دوسرا پارہ ہے، حفظ والا جو حفظ والے جو قرآن ہوتے ہیں اس کے نیچے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ آپ کو یہ لوگ ایسا جانتے ہیں جیسا کہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہود کے بچوں کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی، تو آپ نے تو ابھی فتویٰ لگایا کہ جو اعلیٰ چیز کو اتنا چیز سے تشبیہ دے وہ گستاخی اور کفر ہے، تو گویا کہ آپ نے اللہ کو گستاخ قرار دے دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ انسان ہے بھائی، انسان سے تشبیہ دے رہے، تھوڑا ہی جانوروں سے معاذ اللہ تشبیہ دے رہا ہے قرآن۔ ارے لیکن جانور انسان، ارے میں نے اصول بیان، اعلیٰ چیز کو اتنا چیز سے تشبیہ دی نا، حضور کی ذات اعلیٰ ہے اور ان کے مقابلے میں جو کافر ہیں، یہودی ہیں، مشرکین ہیں، وہ ادنا ہیں، ان کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تشبیہ دی جا رہی ہے نا۔ نہیں ادھر لفظ تشبیہ ہے، تشبیہ ہے اس میں قرآن میں، ارے ہے نا، ہاں لفظ بالکل ہے تشبیہ۔ نا، آپ کے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لو، اس کے اندر باقاعدہ یہ بات لکھی ہوئی، میں آپ کو بول رہا ہوں نا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما، ایسا پہچانتے جیسا کہ ان کو پہچانتے ہیں، جیسا کہ اپنے بیٹے کو پہچانتے۔ کاف کا لفظ کس کے لیے ہوتا ہے؟ تشبیہ کے لیے ہوتا ہے، کائے کے لیے ہوتا ہے کاف کا لفظ؟ اچھا اگر یہ چیز ہوتا کہ احمد رضا کو پتہ نہیں تھا قرآن کا اس آیات سے پھر وہ فتویٰ دے رہا ہے اشرف علی تھانوی کے خلاف، کیا احمد رضا کو ایک آیات پتہ نہیں تھا؟ نہیں پتا تھی تبھی تو فتویٰ دیا نا، پتا ہوتی تو اس طرح کے جھوٹ تھوڑی بولتے۔ نہیں، جب یہ آپ لوگ کے نزدیک کفر نہیں ہے پھر اس پر آپ لوگ دفاع کیوں کرتے ہو اس کا؟ ہم تو آپ کے الزامات جو ہمارے اوپر آپ لگاتے ہو ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ ارے اگر کوئی آپ کو چور بولے تو آپ کیا اس کا دفاع نہیں کریں گے کہ میں چور نہیں ہوں؟ کیا آپ قبول کر لیں گے ہاں میں چور ہوں، ہاں میں چور ہوں؟
اگر میں آپ کو چور آپ پھر بولوں تو آپ اگر میں آپ کو چور بولوں، میں آپ کو نعوذ باللہ زانی بولوں، تو آپ یہ بولو گے نا کہ بھیا آپ نے میرے اوپر کیسے الزام لگا دیا، آپ کا الزام غلط ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہو۔ تو اگر ہمارے اوپر کسی نے الزام لگایا تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی ذات کا دفاع کریں۔ ہمارے علماء پر الزام جھوٹا لگایا جا رہا ہے تو ہم جھوٹ بات کو غلط قرار دے رہے ہیں اور اس کا دفاع کر رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، اس میں غلط کیا ہے؟ مفتی عمر قاسمی، آپ لوگ کا کیا عقیدہ ہے نبی علیہ السلام کا جو شام میں توہین کرے، گستاخی کرے، اس کے منہ مبارک کا نالے میں، اس کا کیا ہے آپ لوگ کا عقیدہ؟ اس میں کیا ہے کس متعلق نبی علیہ السلام کا؟ کیا؟ یعنی جو نبی علیہ السلام کے شام میں توہین کرے، گستاخی کرے، اس کے منہ مبارک کا، نالے شریف کا، کپڑے مبارک کا، آپ لوگ کے نزدیک کیا ہے؟ وہ مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے، کیا ہے آپ بالکل، دیوبندیوں کے نزدیک؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سے بھی گستاخی کرتا ہے، ہمارے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہے۔ کس طرح مسلمان نہیں ہے؟ ارے اب مسلمان کس طرح ہوتا ہے؟ اب میں چلوں آپ کو نہیں، مسلمان ہم کی تو تعریف کہتے تھوڑی بتاؤں گا۔ نہیں، ہم تو کہتے ہیں مرتد، اسلام سے خارج ہے، مرتدی ارے جب ہم تو مسلمان مرتد نہیں ہے کہتے ہیں ارے جب مسلمان نہیں ہے تو کافر ہی ہوگا نا۔ عجیب آدمی۔ کافر۔ ارے جب مسلمان نہیں ہے ایک آدمی تو وہ کافر ہوگا، مرتد ہوگا، دائرہ اسلام سے خارجی تو ہوگا نا۔ اچھا چلیے وہ تو اسلام مجھے آپ ایک بات بتائیے۔ میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ دیکھو قرآن اٹھا کر دیکھو آپ، تو قرآن کریم کے اندر جب قرآن شروع ہوتا نا تو پہلے جو اللہ کا کلام ہے تو پہلے اللہ کی صفات بیان کی گئی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ شروع ہوتا، مطلب یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کسی کا بھی کلام ہو تو پہلے اس کے حالات پر بات ہوگی۔ میں نے اس لیے آپ سے کہا کہ پہلے احمد رضا خان صاحب کے ہم حالات پر بات کریں گے، تو میں آپ کو ایک بات اور پیش کرتا ہوں کہ جو شخص حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ذلیل کہے اس پر کیا فتویٰ لگے گا؟ وہ گستاخ ہے، کافر ہے۔ تو آپ لوگ جو ہے فجر کے بعد اور جمعے کے دن مائکوں کے اندر نعرے لگا لگا کے پڑھتے ہیں کہ عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام، تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ذلیل تھے؟ وہ اس طرح نہیں ہے، وہ بودھ ہے، بات نہیں ہے، بودھ۔ آپ کی کتاب آپ کے ہدایت بخشش کی جو شرح ہے اس میں بعد لکھا ہوا ہے۔ بودھ ہے مفتی صاحب، آپ دیکھو اس کو۔ اچھا چلو بودھ مان لو، پھر بھی حضور کی جانب ذلت کی نسبت ہوئی کہ نہیں؟ نہیں ہو رہا اس میں۔ تو پھر ارے عزت بودھ ذلت بول رہے ہیں، ذلت کی نسبت تو حضور کی جانب ہو رہی ہے نا۔ ذلت کا لفظ حضور کے لیے باقاعدہ جو آپ لوگ جو کیا کہتے ہیں یہ پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، اس کے اندر یہ لفظ موجود ہے۔ تو اسماعیل دہلوی نے جب کہا کہ اللہ کے سامنے سارا ذلیل ہے، پھر تو پھر یہ بتاؤ کہ اسماعیل دہلوی کافر ہے کہ گستاخ ہے، کیا ہے، مرتد ہے، کیا ہے؟ تو میں اسلامی جواب دے رہا ہوں آپ کو۔ ارے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا کہ اسماعیل دہلوی پر آپ فتویٰ لگاؤ، کیا فتویٰ لگاؤ گے آپ؟ اس کو تو احمد رضا نے جو ہے اس نے کہا توبہ کیا، مطلب اس نے اسماعیل دہلوی نے، اس کا توبہ مشہور تھا۔ کہاں توبہ مشہور تھی، کہاں لکھا ہوا ہے ایسا؟ چلو ان کی کسی کتاب وہ میں دکھا دو۔ فتویٰ رشیدیہ اچھا میں چلو مان لو اگر کہ آپ کہہ رہے ہو کہ ان کی توبہ مشہور تھی، پھر توبہ مشہور ہونے کے بعد پھر واپس سے وہی بات دلیل کے طور پر پیش کرنا، یہ تو بیوقوفی والی بات ہو گئی کہ ایک آدمی نے ایک چیز سے توبہ دے، ایک آدمی چوری کرتا تھا، اس نے چوری سے توبہ کر لی، پھر بھی آپ اس کو دلیل میں پیش کر رہے ہو۔ نہیں، تو لکھا ہوا ہے فتویٰ رشیدیہ میں، لکھا ہوا اس کا توبہ۔ کہاں لکھا ہوا؟ فتاوی رشیدیہ کا صفحہ بتاؤ، میرے پاس موجود ہے، میں اٹھا کے دیکھتا ہوں ہاتھوں ہاتھ، بولیے صفحہ بتائیے کہاں ابھی لکھا تو ہوا ہے؟ میرا پاس موجود نہیں ہے ابھی کتاب، تو آپ صفحہ بتا دو، میں دیکھ لیتا ہوں۔ صفحے کا بھی پتہ نہیں ہے مجھے۔ اچھا آپ لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں احمد رضا خان کو معاذ اللہ رضی اللہ تعالیٰ کافر کہتے ہو، آپ لوگ علماء اس کو مسلمان سمجھتے ارے ہیں۔ ہمیں جو ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑی، انہوں نے خود اپنے آپ کو کافر قرار دے دیا نا، ہمیں کیا ضرورت پڑے گی کسی کو؟ آپ کے علماء اس کی تعریف کرتے ہیں۔ کون تعریف کرتا اشرف علی ہے؟ تھانوی، کہاں لکھا ہوا ہے؟ اشرف علی صاحب تھانوی، تھانوی کی کتاب بتاؤ کون سی ہے، کون سی کتاب ہے حضرت تھانوی کی؟ حفاظت الیومیہ میں لکھا ہوا ہے۔ جلد نمبر بتاؤ۔ حفاظ الیومیہ میرے سامنے رکھی ہوئی، اس کی 32 جلدیں میرے سامنے رکھی ہوئی، آپ بولیے کون سی کتاب ہے، صفحہ نمبر بولیے، میں جلد نمبر بولیے، ملفوظ نمبر بولیے، میں نکالتا ہوں کہاں کہاں ہے۔
भाई अभी मेरे पास वो किताब नहीं है, अभी आप देखो उसको। अरे जब आपके पास किताब नहीं है तो फिर आप क्यों मेरे को चैलेंज कर रहे थे मुनाजरे का? जब आप पूरी तैयारी के साथ आए फिर मुनाजरा करें मुझसे। तो आप कर रहे हो, आप भागते जा रहे हो इधर, कभी ये मौजू छेड़ रहे हो, कभी वो मौजू छेड़ रहे हो आप। मैं मौजू नहीं छेड़ रहा हूं। मैं आपने हुसामुल हरमैन की बात करी, हुसामुल हरमैन के फतवे को आप नकल कर रहे हैं, तो मैं हुसामुल हरमैन को लिखने वाला जो मुसन्निफ है उसके हालात पर बात कर रहा हूं। और आप फतावा शामी उठा लो, तफसीर इब्न कसीर उठा लो, तफसीर बैजावी उठा लो, बुखारी उठा लो, तिरमिजी उठा लो, फतहुल बारी इब्न हजर की उठा लो, जितनी भी किताबें हैं सबको उठा लो। हर किताब के इब्तिदा में उसके मुसन्निफ के हालात लिखे रहते हैं कि वो उसने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए। तो मैं मुसन्निफ के बिल्कुल अपने अकाबरीन के असलाफ के तर्ज पर चल रहा हूं कि पहले जो किताब आप मुद्दा दावा बनाकर पेश कर रहे हैं उसके हालात पर बात कर रहा हूं, उसके मुसन्निफ के। तो मैं क्या गलत कर रहा हूं? मुसन्निफ की बात करो, कौन सा गलती है मुसन्निफ में, कौन सा मसला है मुसन्निफ में? मैं बोल रहा हूं कि पहली गलती मुसन्निफ की तो यही है ना कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिल्लत की निस्बत कर दी हुजूर की जानिब। चलो मैं दूसरी बात आपके सामने पेश करता हूं। आप ये बताइए कि कुरान करीम में ये कहा गया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, हुजूर को राइना मत कहो, है ना? हाँ सही है, जी, सही है, सही है, पढ़ो पढ़ो। तो ये हुजूर को कुरान करीम में साफ कहा जा रहा है कि राइना मत कहो, राई मत कहो, चरवाहा मत कहो, नौज बिल्ला। लेकिन आपके आला हजरत ने तो हुजूर को राई कहा है फतवा रिजविया के अंदर। किस जिल्द में है बताओ, कौन सी जिल्द में लिखा है? अब जब आप अपनी जिल्द और जितने भी हवाले मैंने आपके सामने आपने मुझे बताए थे, जब आप वो पेश करेंगे तो मैं ये हवाला पेश कर दूंगा। मेरे सामने दोनों फतवा रिजविया है, 32 जिल्द वाली, 31 जिल्द वाली भी, 30 जिल्द वाली भी, और ये 11-12 जिल्द वाली भी जो है, दोनों है। जब आप पेश करेंगे हवाले जात तो हवाले से पेश कर देंगे। अगर क्या है इसके इसमें पीछे राइना, क्या लिखा है? अगर मैं कोई गलत बात कह रहा हूं, कोई हवाला पेश कर रहा हूं, तो उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मैं झूठा होऊंगा। लेकिन मैं चैलेंज से कह रहा हूं कि फतवा रिजविया के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को राई कहा गया है और कुरान कहता है ला तक़ूलू राइना। ये गुस्ताखी बनती है कि नहीं? कुरान के खिलाफ बात कह रहे हैं कि नहीं मौलवी अहमद रजा? तो ये चलो लफ्जी एक बात, माना, चलो लफ्जी ये दो माना बात, चलो मैं है। अब तीसरी बात पेश करता हूं। मैं अब तीसरी बात पेश करता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत को नंगी नंगी जो गालियां दे उसके मुतालिक आपका क्या फतवा है? कि कौन दिया, किसने दिया है गाली? अहमद रजा ने दिया है। किधर दिया, किस जगह दिया है? फतवा रिजविया में दिया है। क्या दिया वहां है पे उन्वान बताओ, डाला पढ़ के वहाबी, सुनाओ। नहीं, वहां पे उन्वान डाला वहाबियों के खुदा, देवबंदियों के खुदा। और उसके बाद जो है फिर उसमें ये लिखा है कि इनका खुदा ऐसा है कि जो बदफेली करता है, नाचता है, गाता है और न जाने क्या खाता है, पीता है। अल्लाह के मुतालिक इस तरह के जुमले इस्तेमाल किए हैं। वो तो देवबंदी वादियों को कह रहा है, इसकी किताबों में है, ये तो किताबों में लिखा है उनका। मैं कह रहा हूं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप बताइए कि क्या कहते हैं देवबंदियों की कौन सी किताब में यह बात लिखी हुई है कि अल्लाह नऊज बिल्ला बदफेली करता है? बताइए, एक तो किताब ये का हवाला हदीस पेश कीजिए, मैं चैलेंज दे रहा हूं। वही तो जमान ने लिखा है, वही तो जमान ने लिखा है, अहले हदीस ने। अरे मैं अहले हदीस थोड़ी हूँ, मैं तो उलमाए अहले सुन्नत देवबंद से ताल्लुक रखता हूँ। मैं अहले हदीस नहीं हूँ, आप अहले हदीस को भाड़ में जाए। लेकिन अल्लाह जो अहमद रजा ने देवबंदियों की तरफ निस्बत करी है, उनकी किताबों का आप बोल रहे हो उनकी किताबों में लिखा, तो मेरे को वो किताब का नाम पेश करो। देवबंदियों को नहीं है, इसमें देवबंदियों को नहीं कहा है उन्होंने, वाबियों को कहा है, वाबियों का, अहले हदीसों को कहा है, इसमें देवबंदियों को नहीं कहा है। अरे भाई आप किताब पढ़िए, इसका मतलब आपने किताब नहीं पढ़ी। एक उन्वान वहाबियों का डाला और एक उन्वान देवबंदियों का डाला है, दोनों का अलग अलग उन्वान डाला और अलग अलग उन्वान डालकर इस तरह की बातें लिखी हैं। वो तो वाबियों को कह रहा है, वाबी अहले हदीसों को कह रहा है, देवबंदियों को नहीं है अरे इसमें। अल्लाह के बंदे, मैं कह रहा हूं कि उन्होंने एक उन्वान देवबंदियों का भी डाला है, उसमें भी यही बातें लिखी हुई हैं। कौन से जिल्द में, कौन से सफा में वो लिखा हुआ है, कौन से है? फतावा रिजविया में है, गालिबन जिल्द 15 में है। वो तो मैंने पढ़ा है, उसमें नहीं है देवबंदियों को, उसमें अहले हदीसों को कहा है। अगर मैंने देवबंदियों का हवाला दिखा दिया आपको तो दिखाओ, आप दिखाओ, आप दिखाओ। तो फिर आप काफिर कहोगे, गुस्ताख कहोगे अहमद रजा को? नहीं, फिर देखता हूँ क्या है, क्या नहीं, फिर आप मसाइल है, किस देखोगे। वजह से कहा है। मतलब हम आपकी कोई भी इबारत पेश करें तो पहले आप देखोगे, और आप हमारे मुतालिक, आपके आलिम ने एक बात कह दी तो आप उस पर जो है सुम्म मुकमुन उम्यून कहकर बिल्कुल हर चीज उसकी सर आंखों पर, और आपने उसको कबूल कर लिया। और हम आपके मुतालिक, उनके मुतालिक कोई भी बात कहेंगे तो आप उसको परखोगे, देखोगे। और जब हम अपने उलमा का दिफा करेंगे और उस पर आपका झूठ साबित करेंगे तो आप कहोगे दिफा क्यों करते हो, कोई बात हुई?
नहीं, हम देखें किस तरह लिखा है, क्या मसाइल है उसमें। आप देखो ना, आप क्या कहते हैं, आलिम हैं आप माशाल्लाह, आपने आपने अपना तारुफ किया कि मैं मौलाना इलियास अत्तारी हूँ वगैरह, जो आपने अपना नाम लिया, तो आप तो माशाल्लाह आलिम है ना। आप मुनाजरे का चैलेंज दे रहे हैं, और मुनाजरे का चैलेंज इस तरह दे रहे हैं कि आप खुद मतलब आपको खुद को हवाले जात नहीं मालूम है। तो हवाला जात मैंने कहा कि भाई वो देवबंदियों के बारे में नहीं लिखा है, वो वाबियों के हदीसों के बारे में लिखा है, मैं उनका कह खुदा रहा इस तरह है, हूं, उसका मैं खुदा। चैलेंज कर रहा हूं कि उस पर मैं आपको दिखाऊंगा कि देवबंदियों के खुदा का अलग उन्वान डाला है। क्या क्या लिखा हो, थोड़ा सुना कर बताओ मुझे, क्या लिखा है अब वो उसकी देवबंदियों के बारे में। किताब खोलने का, जब आप किताब लेके बैठेंगे और मैं भी किताब लेके बैठूंगा, तो खोल के दिखाएंगे फिर। अच्छा, तो फिर ये उलमा देवबंद ने क्यों फतवा नहीं लगा इस पर, जब इस तरह लिखा है? फिर ये किताब देखकर अशरफ थानवी ने दूसरे उलमा देवबंद में क्यों उन पर फतवा नहीं लगा? तो ये तो जब लिखा आपकी है फिर किताबें छपी दिखाओ कहाँ मुझे। थी उस वक्त? आपकी किताबें छपी कहाँ थी उस वक्त? किसकी छपा हुआ था? कहाँ से छपा हुआ था? आप देखो ना, बहुत दिन तो छुपा के रखा, बाद में छापा उसको। पहले 11-12 जिल्दों में था, फिर उसको धीरे धीरे करके 30 तक पहुंचा दिया। और बहुत सारी किताबें तो बोलते हैं कि हमने धीरे धीरे करके छापा। कहाँ उस वक्त तो छपा ही नहीं था। उस वक्त तो मौलाना मुर्तजा हसन चांदपुरी ने बाकायदा लिख लिख कर भेजा कि आप अपनी किताबें हमें भेजिए, तब भी नहीं भेजा, और आप कह रहे हो छपा हुआ था। किसने भेजा? मौलाना मुर्तजा हसन चांदपुरी ने। तो मौलाना हसन चांदपुरी को जब अहमद रजा खान बरेलवी ने चैलेंज किया, वो नहीं आ गया उससे मुनाजरा करने के लिए। कहाँ लिखा है ऐसा? बार रजा में लिखा हुआ, बार रजा किताब में। किसमें? योम रजा किताब है। अरे यौम रज़ा मेरे नजदीक मोतबर थोड़ी है, वो आपके नजदीक मोतबर है। यौम रज़ा मेरे नजदीक तो झूठी किताब है, वो कुछ भी लिख दें आप लोग, अपनी किताब में कुछ भी लिख दो, हम उसको मोतबर क्यों मानेंगे? हमारी किताब में कहीं अगर लिखा हो कि वो मुनाजरा करने नहीं गए, तो फिर आप हम पर पेश कीजिए। हाँ, तो फिर वो मुनाजरे से भाग गया क्यों चांदपुरी? अरे यार, मैं कह रहा हूं कि वो तो मुनाजरे भागे कहाँ, वो तो उसके घर में घुस के खड़े थे, वो खुद नहीं आया मुनाजरा करने। कौन नहीं आ गया? आपके मौलवी अहमद रजा नहीं आए। नहीं, वो तो अपने मस्जिद में तकरीर करता, चांदपुरी अपने मदरसे में चैलेंज दे रहा था। कौन से मदरसे में? मदरसे का कौन से मदरसे में? दारुल देवबंद में। कहाँ तकरीर कर रहे थे? वो दारुल देवबंद में चैलेंज दे रहे, थोड़ा ही रोड पर आ गया कोई, वो अरे उनके जलसा गांव में आ गया बरेली चैलेंज। चल के गए थे, उनका घुस के गए थे वहां आपके मदरसे में, गए थे, तो वो हजरत आपके जो है ना उतरे ही नहीं नीचे। कौन सा दिखाओ मुझे, सबूत दिखाओ, कौन सा जगह है बरेलवी? आप सबूत दिखाओ कि क्या कहते हैं, मदरसे के अंदर बैठ के क्या कहते हैं, वहां से चैलेंज दे रहे थे, आप सबूत दिखाओ। आप लोग किताबों में लिखा हुआ है, नाम बताओ किताब का। तारीख देवबंद। हाँ है, कौन सी तारीख है देवबंद? आप लोग लिखा हुआ, आप लोगों ने लिखा हुआ, मुझे क्या पता है? अरे अरे, आप हवाला पेश कर रहे हैं ना, तो आप हवाला पेश कीजिए ना, मैं थोड़ी बोलूंगा। दावा, आप एक चीज का दावा कर रहे हैं तो उसकी दलील आपके जिम्मे, मेरे जिम्मे नहीं है। तो आप बोलते हो कि उसने चैलेंज नहीं किया था, अहमद रजा उसको चैलेंज किया था, सब देवबंदियों को चैलेंज किया था। अरे क्या बात करते हो, मौलाना मंजूर नोमानी साहब गए, मौलाना मुर्तजा हसन चांदपुरी गए, कहाँ मुनाजरा किया उन्होंने? वो फसाद के लिए गए थे, मुनाजरे के तो नहीं गए थे, कोई सारे फसाद के लिए गए थे। अच्छा, मतलब फसाद आप और लोग, मुनाजरे में हम लोग नहीं, आप लोग जाओ तो क्या कहते हैं उसके, वहां पर जाकर अमनो अमान के लिए जाते हो, और हम जाए तो फसाद के लिए जाते हो। वाह भाई, मतलब मीठा मीठा हप हप, कड़ुआ कड़ुआ थू थू, ये तो एक अजीब बात हुई। नहीं, जब मुनाजरा होगा तो उसमें शराइत ये भी होगा कि भाई इंतजामिया होगा, उसमें फसाद नहीं होगा, ये तो है। अरे शराइत में जब मुनाजरा हुआ ही नहीं, तो फसाद का सवाल ही कहां से होता है? फसाद तो उस वक्त तो बोला जाएगा कि मुनाजरा ये अगर आप हो रहा लोग था, और मुनाजरे के बीच में अगर फसाद हो गया हो, तो चलिए ठीक है, आपकी बात मान ली जाती। जब मुनाजरा हुआ ही नहीं, तो फसाद कहां से हो गया? बोलिए। कितने मुनाजरे जो उसने आप लोग को चैलेंज दिया था हिंदुस्तान में। अच्छा छोड़िए, आप तो इस बात को, आप तो जो है ना कुफरिया इबारत पर बात कर रहे हैं, बोल रहे थे, आप उसी पर बात कीजिए, ये सब बातें छोड़िए। तो जब इस पर एक मौजू तय होगा, मुनाजरा तय होगा, तो उस पर बात कर लेंगे।
آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. ابھی آ رہی ہے، ابھی آ رہی ہے. نہیں، آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے. ہلو ہلو، ابھی آ رہی ہے. ہاں، ابھی آ رہی ہے، ابھی آ رہی ہے. میں کہتا ہوں یہ کتابوں کا ٹھیک ہے مسئلہ ہے. آپ نے کہا کہ حسین الرحمن جھوٹی کتاب ہے، آپ نے کہا تو آپ لوگ کیوں دفاع کرتے ہیں حسین الرحمن کے خلاف کتابیں لکھتے ہیں؟ ارے میں اگر کہہ رہا جھوٹی کتاب آپ ارے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص آپ کو چور بولے تو کیا آپ اس کا دفاع کریں گے کہ نہیں اپنا؟ وہ تو چور اور مسئلہ ہے، یہ تو خفیہ مسئلہ ہے. ارے کہاں سے آپ کے اوپر کوئی، چلو میں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو کافر کہہ رہا ہوں تو آپ دفاع کریں گے کہ نہیں اپنا؟ وہ تو کروں گا دفاع، تو پھر ہم بھی دیکھنا کر رہے پڑتا ہیں تو ہے. کیوں برا تو ہم بھی تو وہی کر رہے ہیں نا. جیسے میں آپ کو کافر کہوں گا تو آپ دفاع پر اتریں گے، آپ جواب دینے پر آئیں گے، آپ جواب دیں گے، اپنا ازالہ کریں گے. ہم بھی ازالہ کر رہے ہیں، اپنا جواب دے رہے ہیں، تو برا کیا ہے اس میں؟ اچھا، آپ لوگ کا یہ جو کتابیں اس کے آپ لوگ مانتے ہیں، تصدیق کرتے ہو؟ کون سی کتاب کی؟ المعند المسند آپ لوگوں نے کیسے پہ دستخط؟ بالکل ہے، ہماری کتاب ہے. یہ جعلی نہیں، جعلی دستخط سارے. اچھا، آپ کی مطلب ہمارا سب کچھ جعلی ہے اور آپ کا سب کچھ اصلی ہے. ہاں تو آپ دکھا نہیں، یہی تو میں کہہ رہا نام ہوں. ہے، کہو نہیں مولانا، میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، کہ جہاں اپنے کو تسلی ملے گا اور اپنے کو موقع ملے گا اور اپن کفر کہیں گے تو بہت اچھا. لیکن جب دوسرا وہی کام کرے اور دوسرا تمہارے کیا کہتے ہیں پورے فساد کو لا کر دکھائے اور کہے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے، تو مطلب وہ جعلی ہو گیا اور جھوٹا ہو گیا. تو میں یہی بات تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ حسام الحرمین جھوٹی کتاب ہے. اگر آپ نے اس کو جھوٹ ثابت کر دیا، میں اپنے مذہب سے توبہ کروں گا. کیا آپ نے کہہ رہے جھوٹ ہو؟ ثابت کر دیا، مذہب سے توبہ کروں گا. چلو ٹھیک ہے، اگر یہی بات آپ بول رہے ہو تو آپ میرے کو جو ہے جو تحذیر الناس کا جو حوالہ دیا ہے وہاں سے آپ عربی عبارت پڑھنا شروع کریں حسام الحرمین سے. چلیے پڑھیے، وہ عربی عبارت میرے پڑھیے. مفتی صاحب ابھی میرے ساتھ وہ کتاب نہیں ہے. ارے یار مولانا، جب آپ کے پاس کتاب نہیں تو میں آپ کو پھر میں کیسے ثابت کروں؟ اب میں آپ کے سامنے کوئی بات پیش کروں گا تو آپ کہو کہ میرے پاس کتاب نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ حسام الحرمین اصل عربی میں ہے نا. عربی میں بالکل. تو بالکل آپ عربی عبارت پڑھنا، اس کو نیٹ پہ دیکھ لیجیے نا، نیٹ پہ موجود ہے، آپ اس پر جو ہے اس کو کھولیے اور اس سے عربی عبارت پڑھنا شروع کیجیے. اگر آپ پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، میں جانتا ہوں، آپ پڑھ لو اس کو. میں مدعی نہیں ہوں، مدعی آپ ہیں. میں منکر ہوں، آپ کی کتاب کا دعویٰ آپ کا ہے، دلیل آپ دیں گے، پڑھیں گے آپ، میں کیوں پڑھوں؟ تو ابھی نہیں ہے، کیا کرے، مجبوری میں کیا کرے، ابھی تو نہیں ہے پھر کتاب. تو پھر جب ہے نہیں تو جب آپ کے پاس آئے گی پھر بات کیجئے گا. پھر کیوں چیلنج کر رہے ہیں نہیں بلا بات پھر بلا وجہ صحیح ہے چیلنج بات. کیوں پھر بلا وجہ چیلنج کیوں کر رہے ہیں؟ جب آپ کے پاس اس وقت آسانی نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی کتاب موجود نہیں، تو آپ کیوں بلا وجہ چیلنج کر رہے ہیں؟ تو آپ جو ہے ہم لوگ کو غلط کہہ رہے تھے، نیٹ پر آپ بریلوی کے خلاف باتیں کر رہے تھے، ان کو غلط کہہ رہے تھے، اسی وجہ سے میں آ گیا. کس کو میں نے غلط کہا؟ علماء اہل سنت پر آپ بہتان لگے رہے، گستاخ ہے یہ ارے نبی آپ، کے. بالکل میں کہہ رہا ہوں، ابھی بھی کہہ رہا ہوں، حضور کو جو بولے یہ عزت گستاخ. بات حضور کو ذلیل کہہ رہا ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ بودھ ہے وہ، جبکہ آپ کی کتاب میں آپ کے جو اس کی ہدایت بخشش کی جو شرح ہے اس کے اندر باقاعدہ بعد لکھا ہوا ہے، آپ بودھ کہہ رہے ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج مطہرات ہے اس میں سب سے جو افضل خواتین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق نازیبہ جملے، تنگ و چست لباس ان کا وغیرہ وغیرہ، ہدایت بخشش حصہ 100 میں استعمال کیا گیا. یہ گستاخی نہیں بنتی ہے؟ یہ تیسرا جلد نہیں چھاپا ہے مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ نہیں چھاپا ہے اس نے. تو پھر آپ کی یہ اس کتاب کا میں نہیں ہے. یہ کیوں لکھا ہوا ہے کہ یہ تیسری جلد بھی اعلیٰ حضرت کی ہے؟ یہ مولانا دوسرے مولانا محبوب علی نے لکھا ہے اس کو، اعلیٰ حضرت کا ارے نہیں، مولانا اعلیٰ حضرت محبوب کا علی نہیں کے ہے چھوڑو، رحمۃ میں اللہ. آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، فاضل بریلوی علماء حجاز کی نظر میں کتاب ہے، اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ یہ تینوں حصے انہی کے تھے. چلو المیزان احمد رضا میں بھی یہی بات لکھا ہوا ہے کہ تینوں حصے انہی کے تھے اعلیٰ حضرت کے. یہ کتاب کس کا المیزان کس نے لکھا ہے، چھاپا ہے کس نے، مصنف کون ہے؟ یعنی کہ آپ سوچو کہ جب آپ کے اوپر کفر کا فتویٰ لگے، آپ کے اعلیٰ حضرت پر کفر کا فتویٰ لگ رہا ہے، تو آپ کتاب ہی کا انکار کرتے رہے کہ جھوٹی کتاب ہی، ان کی کتاب ہی نہیں، کتاب ہی منکر ہے، کتاب ہی ختم ہے. اور وہی بات جب حسام الحرمین میں کہی جا رہی کہ جب آپ کے اعلیٰ حضرت کی وہ، آپ اس کتاب کا بھی انکار کرو نا، اس میں بھی غلط بولا ہے اس نے.
نہیں تو یہ تیسرا جلد اس کا نہیں ہے، یہ تیسرا جلد ثابت کرو نہیں ہے اس کا. میں بول تو رہا ہوں، میں آپ کو 2 حوالے دے رہا ہوں. المیزان احمد رضا کے اندر، احمد رضا نمبر کا جو المیزان کا جو رسالہ ہے احمد رضا نمبر کا، اس میں دیکھیے آپ. اور فاضل بریلوی علماء حجاز کی نظر میں اس میں دیکھیے، اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ ہدایت کے بخشش عیسی سوم اعلیٰ حضرت کی ہے. یہ کتاب کس نے لکھا المیزان؟ ارے المیزان رسالہ ہے ایک ماہنامہ جیسے نکلتا ہے نا، تو اس میں احمد رضا نمبر ایک کیا کہتے ہیں، ایک مہینے میں نکالا گیا. تو اس میں جو ہے نا بہت سارے علماء کے جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں، ان کے آپ کے اعلیٰ حضرت کے قصیدے پڑھے گئے ہیں، ان کی شان بیان کی گئی ہے. رسالہ اجت نہیں ہمارے لیے، جی رسالہ اجت نہیں ہمارے لیے، رسالہ اجت نہیں ہمارے لیے. تو پھر ہمارے نزدیک حسام رسالہ ہمارے نزدیک آپ کا رسالہ کیسے حجت ہو جائے گا؟ آپ کے نزدیک آپ ہی کے علماء کا لکھا ہوا رسالہ حجت نہیں ہے، اور ہمارے نزدیک آپ کے اور عالم کا لکھا ہوا رسالہ حجت ہو جائے، یہ تو ایک عجیب بات ہوئی، یہ تو کوئی اصول ہی نہیں ہوا. کتاب کا والا تو رسالے کا نہیں، تو رسالہ کوئی بھی اٹھ کر لکھ ارے دے. تو رسالے اور کتاب میں فرق کیا ہوتا ہے یہ تو بتا دو. رسالہ بھی تو لکھا جاتا ہے، وہ بھی کتاب چھپایا جاتا ہے، کتاب بھی لکھی اور چھپائی جاتی ہے، فرق کیا ہوا اس میں؟ وہ تو کتاب نہیں ہے، رسالہ تو ہر کوئی لکھ ارے سکتا ہے، آپ بھی لکھ سکتے ہو. ارے ہر کسی نے نہیں لکھا، اس میں آپ کے جو بڑے بڑے علماء ہیں نا، انہوں نے جو اعلیٰ حضرت کے قصیدے بیان کیا وہ لکھا گیا ہے اس میں، ہر کسی کا نہیں ہے وہ. ایک علماء کا نام بتاؤ، کون سا علماء لکھا ہے، کس نے لکھا ہے، ایک علماء کا نام تو بتاؤ. یہ رہی آپ کی، یہ دیکھو، یہ لو، یہ کتاب ہے المیزان احمد رضا، دکھ رہی ہے آپ کو؟ یہ دیکھو، اس کا جماعت رضا مصطفیٰ اس کے ناشر ہیں، اس کے سرپرست شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی میاں ہیں. ہاں، ماہنامہ المیزان بمبئی کا ہے یہ. اس کے اندر دیکھو کتنے بڑے بڑے حضور مفتی اعظم ہند شیخ الاسلام سید مدنی میاں، مولانا محمد صادق قصوری، سجاد نشین اجمیر شریف، اور پتہ نہیں کتنے کے سید محمد جیلانی، اور کس کے مولانا علامہ اختر رضا خان ازہری، آپ کے جن کا بھی انتقال ہوا، مجدد اعظم، محدث اعظم، اور نہ جانے کتنے، مولانا غلام رسول سعیدی، صحیح شرح صحیح مسلم جن کے لیے، ان سب کے حوالہ جات اس کتاب کے اندر المیزان کے اندر موجود ہیں. آپ کہہ رہے ہو کہ یہ کتاب ہی نہیں ہے؟ تو اتنی اس میں موٹی یہ اتنی موٹی کتاب رسالہ ہے آپ کے نزدیک، اس کا اعتبار نہیں ہے؟ کون سا شعر لکھا ہے، کیا گستاخی کیا ہے اس میں، تیسرے جلد میں کون سا گستاخی کیا ہے؟ حضور حضرت مطلب ابھی تک تو آپ یہی نہیں سمجھے کہ بات، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں گستاخی کی ہے، ان کے جسم کے اوپر نازیبہ جملے استعمال کیے، ان کے پردے کے اوپر نازیبہ جملے استعمال کیے، وہ شعر کے جو لفظ ہے تنگ و چست لباس ان کا. نہیں، یہ کاتب سے غلطی ہو سکتا ہے، کاتب سے غلطی ہو سکتا ہے. تو کاتب سے غلطی جو ہے آپ کیا نہیں ہوتی ہے؟ کاتب سے غلطی احمد رضا خان سے نہیں ہو سکتی ہے غلطی. ارے تو کاتب سے غلطی ہوئی، تو کاتب سے جب غلطی ہوئی تو اس کی تصحیح کرانا تھا نا، آج تک وہ چھپ رہی ہے اسی طریقے سے. نہیں، کدھر چھپ رہی ہے، ابھی نہیں چھپ رہی ہے وہ کتاب. کس نے کہا نہیں چھپ رہی؟ آپ نہیں چھپ رہی ہے، مجھ سے مانگیے کتنی کتاب چاہیے آپ کو، میں دیتا ہوں آپ کو. نہیں ہے، نئی ایڈیشن نہیں ہے اس میں، نئی ایڈیشن نہیں ہے اس کا، نہیں چھپا ہے. اچھا، مطلب اگر کسی کتاب کا نیا ایڈیشن نہیں چھپا جاتا تو وہ غیر معتبر کتاب ہو گئی. ہاں، وہ تو نہیں احمد رضا کا، میں نہیں مانتا، وہ نہیں ہے، اس کا کتاب نہیں ہے یار. ارے تو میں تو آپ کو حوالے دے رہا ہوں نا کہ آپ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ اس کی کتاب ہے. وہ نہیں ہے، اس کا کتاب نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. ارے میں مولانا کہہ صاحب نہیں ہے اس کا کتاب. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی شخصیت کس کام کی، آپ کیا اپنے مسلک کے اندر آپ نے جو بات کہہ دی، کیا وہ پتھر کی لکیر ثابت ہو جائے گی کیا؟ نہیں، میرا نہیں ہوگا، میرا نہیں ہوگا. تو جب آپ کا نہیں ہوگا تو آپ کے کہنے سے کیسے میں بات مان لوں کہ وہ ان کی کتاب نہیں ہے؟ آپ کسی بڑے مفتی کا وہ دکھا کتاب. ارے احمد رضا خان یہ اتنے بڑے بڑے مولویوں کی میں کتاب آپ کو دکھا رہا ہوں، ان کے اندر آپ کے اعلیٰ حضرت کے قصیدے پڑھے گئے ہیں، المیزان کے اندر بڑے بڑے علماء کے نام پڑھ کے، اختر رضا ازہری کا پڑھ دیا، غلام رسول سعیدی کا پڑھ دیا، آپ کے مفتی اعظم ہند کا، اور اس کے جو سرپرست ہیں، اور یہ ساری چیزیں تو بتا دی اب، اور آپ کو کیا بتاؤں میں آپ کو؟ ابھی یہ آپ کہتے ہو یہ گستاخی ہے، فتوا لگاؤ احمد رضا پر، لگاؤ فتوا، دیکھو یہ گستاخی، لگاؤ مفتی ہو، لگاؤ فتوا. بالکل میں بول رہا ہوں، کیا گستاخی ہے، فتوا لگا سکتے ہو. ام المؤمنین
جو ام المؤمنین امہات المؤمنین ازواج مطہرات جو امت کی مائیں ہیں ان کے شان میں کوئی نازیبا جملے اس طریقے سے استعمال کرتا ہے جو بازارو زبان ہوتی ہے، ایک رنڈی کے لیے وہ جملے استعمال کیے جاتے ہیں، وہ جملے باقاعدہ استعمال کر کے ان کو تشبیہ دینا، بالکل ایسا شخص گستاخ ہے۔ کیا لگاؤ فتوا لگاؤ اس پر، لگا فتوا تو کیا دیا، لگاؤ گے ارے آپ؟ اب کیسے لگاؤں، لگا تو دیا کہ ایسا شخص گستاخ ہے۔ آپ کا نہیں، آپ کا فتوا نہیں چل، دارالعلوم دیوبند سے منگواؤ فتوا۔ تو پھر میں دارالعلوم دیوبند سے فتوا جب منگوا لوں گا تو پھر آپن بات کریں گے اس پر۔ ہاں آپ کا جو ہے نہیں، آپ نہیں ہو آپ۔ تو پھر بھائی آپ بھی یہ لکھوائیے وہاں سے، آپ کے بریلی سے لکھوا کے بھیجیے مجھے کہ یہ المیزان جو ہے یہ کتاب آپ کے نزدیک معتبر نہیں، فاضل بریلوی علماء حجاز کی نظر میں یہ کتاب آپ کے نزدیک معتبر نہیں، آپ کی ہدایت بخشش اعلیٰ حضرت کی وہ کتاب آپ کے نزدیک معتبر نہیں، فتاوی رضویہ وہ آپ کے نزدیک معتبر نہیں، آپ بھی لکھوا کے بھیج دیجیے، آپ فتویٰ منگوائیے، پھر میں آپ کی بات مان لوں گا۔ یہ پتہ نہیں کتاب آپ لوگ نے چھپایا ہو دیوبندی سے، پھر دیوبند سے المیزان یہ دیوبند سے چھپی ہے؟ شاید آپ لوگ نے اس طرح کیا ہوگے، تعریف کیا ہوگے۔ یہ دیکھو، یہ لکھا ارے دیکھو اس میں لکھا ہے ناشر جماعت رضائے مصطفیٰ اورنگ آباد سے۔ ہم کہاں سے چھاپیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے ایسے شخص جو ہمارے نزدیک معتبر ہی نہیں، جس کو ہم جھوٹا سمجھتے ہوں، اس کے کتاب میں اس کی ہم کیا تعریف اور توثیق کریں گے، اس کے لیے کیوں کتاب چھاپیں گے ہم، ہمارے نزدیک اس کی کیا حیثیت، نہیں کیا اوقات ہے۔ سر کی توہین ہے، گستاخی ہے سید نام عائشہ کا، تو انہوں نے کیوں یہ لکھا اس میں احمد رضا خان کی تیسرا جلد میں؟ کیا کیا انہوں نے مانا اس کتاب میں اگر گستاخی ہوتا ہے تو میں فتوا دیتے کہ بھائی یہ صحیح نہیں ہے یہ تیسرا جلد۔ تو آپ دیکھو، آپ کو میں نے اتنی ساری عبارتیں پیش کی تو آپ کہہ رہے ہو ہم دیکھیں گے، ہم تحقیق کریں گے، ایسے ہی آپ کے علماء ہے کہ آپ کے علماء جب اپنے اوپر آتی ہے نا تو وہ ساری چیزیں ان کے نزدیک سب معاف ہے، لیکن دوسرا کوئی کیا کہتے ہیں اس کے اوپر جھوٹا الزام لگانا ہو، اس پر گستاخی کے فتوے لگانا ہو تو آپ لوگ سب سے آگے رہتے ہیں، لیکن جہاں اپنا معاملہ آتا ہے تو وہاں جو ہے ساری چیزیں معاف ہیں۔ علم غیب پر بات کرتے، علم غیب پر آ جاؤ بات کر لو، کرو کر بات۔ لو۔ آپ لوگ کیا ہے، آپ کیا مانتے ہو نبی علیہ السلام کے علم غیب، کیا ہے آپ لوگ کا عقیدہ؟ اللہ رب العزت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں۔ ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام جو ہے کل علم تھا۔ ایک آیت پڑھ دو اس پر۔ وما هو على الغیب بدنین، کیا ہے؟ بے شک ہے محبوب آپ غیب بتائیں بخل نہیں کرتے ہو۔ تو غیب بتانے میں بخل، الرحمن اللہ بخل، تو غیب بتانے میں بخل نہیں کرتے نا، لیکن اس سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ کل علم غیب تھا؟ کل کا لفظ کہاں ہے اس میں؟ ہم الرحمن کب علم القرآن۔ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غیب بتانے میں بخیل تھے؟ ہم نے کبھی نہیں کہا، نعوذ باللہ۔ دلیل کے اندر اور آپ لوگ دعویٰ کے اندر اور دلیل کے اندر مطابقت ہی نہیں ہے۔ آپ لوگ کہتے ہو کتابوں میں لکھا کہ نبی علیہ السلام کو دیوار کا پیچھے کا معاذ علم نہیں ہے۔ تو اگر یہ بات آپ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہو تو کیا بولو گے آپ؟ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ آپ تو فتویٰ لگاؤ پہلے، اس کے بعد بات ہوگی۔ اگر کوئی آپ کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہو، ہم آپ کو دکھائیں تو آپ اس پر کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ گستاخ ہے وہ، ہاں، گستاخ ہوگا وہ نبی کے جو علم کا انکار کرے گا۔ نبی کے علم کا انکار کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ جو آپ بولو نا دیوار کے پیچھے کا علم، اس کی بات کر رہا ہوں۔ نبی کے علم کا نبی کے غیب کا انکار کون کر رہا؟ کوئی نہیں کر رہا ہے۔ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ چل ارے پہلے آپ یہ بولو کہ جو شخص یہ کہے کہ دیوار کے پیچھے کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم نہیں تھا، وہ شخص کیا ہے آپ کی اگر کتابوں میں ہم دکھا دیں تو؟ ہم لوگ کتابوں میں نہیں لکھا ہو اس طرح، کسی کتاب میں نہیں دیکھا ہے۔ ارے آپ نے نہیں دیکھا، ضروری ہے کیا آپ کو کیا کہتے ہیں سب چیزوں کا علم ہو جائے؟ دکھاؤ کون سی کتاب، بتاؤ کتاب کا نام بتاؤ۔ آپ پہلے بتاؤ، اس پر فتویٰ لگاؤ، اس کے بعد بتاؤں گا۔ اگر وہ نبی نبی علیہ السلام کا جو علم کا قائل نہیں ہے اور گستاخ ہے، گستاخ نہیں، یہ فتویٰ نہیں ہے، یہ تو آپ ایک عمومی بات بول رہے ہیں۔ آپ یہ بولو کہ جس کتاب کے اندر ہمارے کسی عالم نے یہ لکھا ہے کہ دیوار کے پیچھے کا علم حضور کو نہیں تھا، وہ کافر ہے، گستاخ ہے، مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا نکاح ختم ہو جائے گا، اس کے بچے حرامی ہوں گے، بولو آپ۔
اس طرح تو میں نہیں کہہ سکتا. تو پھر کیوں نہیں؟ ارے عجیب آدمی ہے آپ. دوسروں کو جو بھی چاہیں اپنی مرضی سے کہہ رہے ہیں، اور ہم آپ کو اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو آپ اس پر کہنے کے لیے تیار نہیں. کتاب کون سے کتاب تو بتاؤ، پھر یہ تو آپ جھوٹ بول رہے ہو. پہلے آپ حکم لگائیے، میں کتاب پیش کروں گا. میں گستاخ تو نہیں کہوں گا اس کو، وہ بے ادب ہوگا، نبی اکرم کا بے ادب ہوگا. تو پھر ٹھیک ہے نا، بات ہی ختم ہو گئی. جب وہ گستاخ نہیں ہے تو پھر آپ گستاخی میں کیوں پیش کر رہے ہیں؟ آپ بات ہی ختم ہو گئی. جب وہ گستاخ نہیں ہے تو بات ہی ختم ہے. بے ادب ہوگا پھر وہ. ہاں ٹھیک ہے نا، بے ادب ہے تو ٹھیک ہے. آپ جو ہماری کتابوں کا حوالہ پیش کر رہے تھے، جواب تو آپ نے دے دیا، وہ گستاخ نہیں ہے، ختم. بے ادب ہوگا، گستاخ نہیں ہے، بے ارے ادب ٹھیک ہے نا، ہوگا. گستاخ نہیں ہے تو ٹھیک ہے نا. تو گویا کہ آپ کے عالم صاحب جو انہوں نے کتاب میں لکھا وہ بے ادب ہو گئے. اب وہی بات اچھا جس پر آپ کفر کا فتویٰ، گستاخی کا فتویٰ ابھی تک لگا رہے تھے، اب آپ اس پر بچ رہے ہیں کیونکہ آپ کے عالم کی بات آ گئی ہے. چلو میں آپ کو ایک حوالہ دے رہا ہوں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ کے نزدیک بھی معتبر ہے، آپ کے اعلیٰ حضرت نے ہر کتاب کے فتاوی رضویہ کے اندر آپ کے علماء نے اور دیگر جگہوں پر ان کا حوالہ دیا. انہوں نے یہ بات اپنی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. کون سے کتاب میں لکھا ہے؟ آپ پہلے بولو نا، فتویٰ لگاؤ پھر بتاتا ہوں. میں وہ اس پر نہیں لگا سکتا فتویٰ، میں مفتی تو نہیں ہوں. تو مفتی نہیں ہے تو آپ اپنے مدرسے سے فتویٰ لے کے آئیے، پھر بات کریں گے اس پر. آپ لوگ کہتے ہو کہ آپ لوگ کتاب میں نے پڑھا کہ نبی علیہ السلام کو جو ہے خواب میں رفیع الدین شاہ گیا ہے، دارالعلوم دیوبند کا لکیر لگایا، خواب پھر وغیرہ صبح اٹھا تو وہ تھا. نہیں سنیے، خواب وغیرہ کا اعتبار نہیں ہے، وہ کوئی عقیدے کی چیز نہیں ہے. اس پر نہ کفر گستاخی کا فتویٰ نہیں لگتا. یہ آپ کی کتاب، اس پر بات ہی مت کرو. ورنہ ہم آپ کے خواب نہیں میں آپ کے خواب بتانا شروع کروں گا تو پھر آپ کہو گے کہ نہیں ایسا نہیں ہے اور ویسا ہے. خواب پر بات نہیں ہوگی. خواب حجت نہیں آپ لوگ کی. بالکل نہیں، حجت شریعہ ہے ہی نہیں خواب تو. اچھا ہاں، خواب حجت شریعہ ہی نہیں ہے. جو مشرف علی تھانوی کا جو ہے مرید کرتا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول خواب اللہ، حجت اس کے بارے شریعہ میں ہے کیا ہی نہیں کہتے نا. خواب حجت شریعہ ہے ہی نہیں نا. ہیں؟ اچھا ہاں، یہ آپ کہو کہ خواب کے اندر کوئی شخص جو ہے کفریہ جملے بولتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. بتاؤ آپ، ہے کیا ایسا کہیں لکھا ہوا؟ وہ تو اشرف علی تھانوی کا مرید بتا رہا ہے کلمہ تو چشتی وہ رسول خواب اللہ. نقل کر رہا ہے نا، تو خواب حجت شریعہ ہے ہی نہیں. ارے خواب تو حجت شریعہ ہے ہی نہیں نا. آپ کس جگہ سے بات کر رہے ہو؟ جی، کس جگہ سے بات کر رہے، کون سے علاقے سے؟ میں تو اپنے علاقے سے بات کر رہا ہوں، اپنے گھر سے بات کر رہا ہوں، اور کہاں سے بات کروں گا؟ ہلو جی، ہلو کس جگہ سے بات کر رہے ہو آپ؟ بول تو رہا ہوں اپنے گھر سے بات کر رہا ہوں. اچھا گھر ہے، کوئی مدرسہ ہے، کیا ہے؟ گھر ہے میرا. اچھا یار آپ نے موضوع جو ہے پیچھے چھوڑ دیا، وہ گستاخی والا عبارت والا آپ نے موضوع چھوڑ دیا. ارے میں نے کہا، میں نے موضوع چھیڑا، آپ پھر اب دیکھو میرے اوپر جھوٹا الزام لگا رہے ہو. میں تو آپ سے اسی پر موضوع پر بات کر رہا تھا، آپ ہی نے بولا کہ علم غیب پر بات کرتے ہیں تو میں نے علم غیب پر بات شروع کر دی. آپ نے خود نے قبول کیا ہے، آپ نے خود نے میرے کو کہا کہ آپ علم غیب پر بات کرو. تو آپ لوگ علم غیب کے منکر، اس لیے میں نے کہا آپ لوگ جو نہیں مانتے کہاں نبی لکھا صاحب ہوا کا ہے کہ علم علم غیب، غیب کے منکر ہیں ہم؟ بتائیے، حوالہ پیش کرو کتاب کا. آپ لوگ بہت سی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ایک کتاب کا نام بتائیے. بشتی زیور میں لکھا ہوا ہے. جی، بشتی زیور میں اشرف علی تھانوی کا کتاب ہے بشتی زیور. کیا لکھا ہوا ہے؟ نبی علیہ السلام کو جو علم غیب نہیں ہے. اچھا آپ میرے کو یہ بتائیے، ہلو، بات کرو. ہاں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے قرآن کے اندر جہاں علم غیب کی بات آئی ہے وہاں پر کون سے جملے استعمال کیے گئے ہیں؟ عالم الغیب، عالم الغیب حضور کو کہا گیا ہے. علم غیب، علم غیب کا علم غیب. کہاں؟ فما هو على الغیب بدنین. یہ علم غیب تھوڑی ہے، یہ تو کہہ رہے ہیں غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. حضور کے علم کو، جیسا آپ کا دعویٰ ہے کہ حضور کو ہر چیز کا علم تھا، کلی علم تھا، اس کے متعلق قرآن کی ایک آیت مجھے پیش کریں آپ. تو میں نے پیش کر دیا، الرحمن علم القرآن.
تو الرحمن کیا؟ الرحمن علم القرآن میں تو غیب کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. کہ محبوب ہم لوگ آپ سب چیز سکھائے آپ کو، تو اس میں سب چیز نہیں ہے کیا؟ تو علم القرآن خلق الانسان سے انسان سے مراد تو حضرت آدم ہے، مفسرین نے لکھا ہے. آپ تو حضور کی بات کر رہے ہیں. یہ تو بہت سے مفسرین نے نبی علیہ السلام کا نام لکھا ہے اس میں، نبی علیہ السلام. کون سے مفسر نے لکھا ہے؟ تفسیر بیضاوی میں ہے، تفسیر جلالین میں ہے، تفسیر ابن کثیر میں ہے. تفسیر بیضاوی کی عبارت پڑھیے آپ، میرے سامنے یہ رکھی، میں اٹھا لے رہا ہوں. تفسیر بیضاوی کہاں لکھا ہوا اس میں کہ انسان سے مراد حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ سورۃ الرحمن پڑھو، اس کا تفسیر پڑھو. کس کا؟ سورۃ تفسیر بیضاوی کا. ہاں میں پڑھ رہا ہوں، رکو میں اٹھا رہا ہوں. یہ دیکھو میرے سامنے تو یہ تفسیر بیضاوی ہے، اس کے اندر تو اللہ، اس کی تفسیر میں تو کہیں پہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق الانسان علمہ البیان سے کوئی معنی نہیں لکھا ہوا ہے. یہ بتاؤ آپ لوگوں کو تفسیر آپ لوگوں نے چھپایا شاید، جی. آپ لوگوں نے چھپایا، دارالعلوم دیوبند سے چھپایا شاید اس کو آپ لوگوں نے. اچھا دارالعلوم دیوبند سے اگر جو چھپا ہو تو مطلب اس کے اندر رد و بدل کر دیں گے؟ ہو سکتا ہے، ہاں تعریف کر سکتے ہو آپ لوگ. اچھا چلو آپ اٹھا کے پڑھ دو، چلو اپنی کتاب سے آپ پڑھ دو، آپ تفسیر بیضاوی سے اٹھا میرے کے پڑھ دو. پاس آپ تفسیر بیضاوی سے اٹھا کے پڑھ دو نا. تو نہیں ہے، میرے پاس کتاب ابھی نہیں ہے. ارے کچھ تو عبارت تو یاد ہوگی، تھوڑا سا پڑھ دو نا. خلق الانسان سے آپ نے تو تفسیر بیضاوی اور تفسیر جلالین اور سب کا حوالہ دے دیا. میرے پاس سب کتابیں ہیں. تفسیر بیضاوی بولو تو وہ بھی ہے، تفسیر کبیر بولو تو وہ بھی ہے، تفسیر ابن کثیر بولو تو وہ بھی ہے، تفسیر روح المعانی بولو تو وہ بھی ہے. سب ہے میرے پاس. ایک ایک کتاب رکھی ہوئی میرے پاس. ایک کتاب کے اندر آپ میرے کو بتاؤ کہ کہاں ہے خلق الانسان سے مراد جو آپ بتا رہے ہو. ابھی مفتی صاحب نماز کا ٹائم ہے، مجھے ٹائم دو گے پھر اسی نمبر پر بات کریں گے، اگر نماز کا ٹائم دو گے مجھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جائیے جائیے. صحیح ہے، ہاں صحیح ہے صحیح ہے. پھر اسی نمبر پر بات کریں گے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرا نمبر سیو کرنا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے.